चौधरी दिलावर। मैंने उसके सवालिया निशान बन जाने वाले चेहरे को देख कर कहा, मैं सिकंदर बख्त हूँ। क्लीन शेव, सुर्खो सफ़ेद, सेहतमंद चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट फैली और वो इत्मीनान बल्कि काहली से थोड़ा सा उठा। आइए आइए, उसने हाथ बढ़ाकर नीम खानदा पंजाबी लहजे में कहा। अभी अभी अपने वो आए थे की नायो नादा डी सलवा साहब। उसने मेज पर हाथ मारा और नाम बर वक्त याद आ जाने पर दाद तलब नजरों से सेक्रेटरी को देखा। वो आख गए थे बहुत कुछ। क्यों भाई? सेक्रेटरी ने इकरार में सर हिलाया। अच्छा, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो शिकायत करने आए होंगे। दिलावर बेढंगेपन से हंसा। शिकायत तो सारे जमाने से है। क्यों भाई? उसने सेक्रेटरी की तरफ देखा और वो आदी मालूम होता था, चुनाचे उसने फौरन सर हिला के तायद की। छड्डो परा, मैंने कहा। ओए तू भी तो बड़ी गर्मी खाता है, थोड़ी नरमी भी रख मिजाज में। पर वो थोड़ा सुरूर में था। समझ गए ना, अपना देसी साहब है ना, चुस्की मुस्की लगा लेता है कभी। मुझे अंदाजा हो गया था, मैंने कहा। चुस्की और मुस्की दोनों से ही दफ्तर ही में शौक कर रहे थे। गालिबन यूरोप में रोजे रखते रहे। दिलावर ने फलक शिगाफ कहकर हमारा। ओ भाई, कमाल गल की थी। रोजे, चुस्की और मुस्की, हा। फिर हंसी अचानक यूं बंद हुई जैसे बिजली जाने से रेडियो बंद होता है। तू की सुन रहा भाई? जा पुत्र, अपना काम कर बाहर बैठ के, और कोई लस्सी पानी भेज अंदर। क्यों भाई अपने सिकंदर साहब, आप तो उधर विलायत से आए हो। लस्सी तो हम देसी बंदे पीते हैं। आप बोलो चाय चलेगी कि कॉफी? अगर कॉफी मिल जाए तो। मैंने सेक्रेटरी की तरफ देख के कहा, जो रवाना हो के रुक गया था। मेरी बात सुन के वो फिर चल पड़ा। इसको समझा दिया है मैंने, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। दिलावर ने फिर मुझसे मुखातिब होके कहा। मैंने कहा, ओ यार, पहले ही इतनी थाना कचहरी हो रही है, उस गरीब के साथ छड़ पड़ा, बात खत्म करनी चाहिए। अब अपनी समझ में तो कुछ आती नहीं। कानूनी मामला है, कानूनी मामला। उसने यूं कहा कि मुझे कानूनी मामला सुनाई दिया। हम क्यों बोलें? क्यों जी? वो जो आपके वालिद साहब थे ना, उनसे अपनी बस एक बार मुलाकात हुई थी, उधर मीर साहिब मरहूम के दफ्तर में। भले मानस लगे हमें तो, और लोग बड़ी तारीफ करते थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बड़ा अफसोस हुआ था उनके फौत होने का, और अभी कितने दिन की बात है। इसके बाद मीर साहब, उसने गहरी ठंडी सांस भरी। आदमी का कुछ भरोसा नहीं जी, शाम को है सुबह नहीं है। जो मर्जी मौला की हो तो बंदा क्या करे। दिलावर के बारे में पहली मुलाकात के दौरान मेरा तासुर ये था कि वो बड़ा अच्छा अदाकार है, और उसने जिस पुरस्कार ड्रामाई माहौल में ड्रामाई अंदाज में मुकालमे बोले थे, वो उसकी अदाकाराना सलाहियत का सबूत थे। अगर ये दिलावर वही था तो मेरा तासुर भी वही था कि उसके बोलने का, हंसने का, आ भरने का, बेतकल्लुफ गुफ्तगू का और नीम खानदा लहजे में बात करने का सारा अंदाज उसका असल अंदाज नहीं बल्कि अदाकारी है। मैं शशो पंज में पड़ गया। अगर वो अदाकारी थी तो ये अदाकारी नहीं हो सकती थी। एक शख्स जो फैक्ट्री में मालिक की हैसियत रखता हो, हर रोज अपने तमाम मातहत मुलाजमों के सामने अदाकारी क्यों करेगा? अमलन ये नामुमकिन सी बात थी और कतई गैर जरूरी भी। दिलावर की असल शख्सियत यही थी जो इस वक्त मेरे सामने थी। अगर उसने अपने सेक्रेटरी के सामने अचानक लहजा, अदा या अंदाज बदले होते तो सेक्रेटरी जरूर हैरान होता, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल रहा था। मुश्किल ये थी कि जिस दिलावर का तासुर मेरे जहन में था, उस पर मेरे मुकाबिल बैठे हुए दिलावर की शख्सियत किसी जाविये से मंतबक नहीं हुई थी। मेरी सारी खुशफहमी रफा हो गई थी। मैंने मोहसिन से कहा था कि मैं अंदाज़ो अतवार की जरा सी मुमासलत भी देखूंगा तो चौधरी दिलावर की शिनाख्त कर लूंगा। उसने मेरे दावे को मुबालगा आमेज करार दिया था, और ये बात सच साबित हो रही थी। अगर उस रात दिलावर ने अपनी शख्सियत बदली थी तो ये तब्दीली नाकाबिले यकीन हद तक मुकम्मल थी। उस रात मुझसे पसे पर्दा रह के बात करने वाले दिलावर की शख्सियत 100% मुख्तलिफ थी। वो मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता, पुरसुकून रह के नरम ठहरे हुए पुरएतमाद लहजे में बात करने वाला दिलावर था। उसकी कोई झलक मुझसे मुखातिब दिलावर में नहीं थी, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि उस रात चौधरी दिलावर ने अदाकारी का बेहतरीन नमूना पेश किया था, या किसी और की खिदमत हासिल की थी कि वो मौसर तरीके पर मुझे सब समझा दे, या वो कोई और था जिसने चौधरी दिलावर का नाम इस्तेमाल किया था। लेकिन कोई और चौधरी दिलावर मुझसे ये मुतालिबा क्यों करेगा कि मैं हक की वरासत से दस्तबरदार हो जाऊं? 2 मालिक मर गए थे, उनमें से एक लावारिस था। चौधरी दिलावर के बिला शिरकत गैर कारोबार पर काबिज होने के लिए ये जरूरी था कि दूसरे वाहिद वारिस को रास्ते से हटने पर मजबूर कर दिया जाए, या ये जबर हटा दिया जाए। लो जी अपने सिकंदर साहब, आप भी किस ख्याल में गुम हो गए? कोई शायरी मायरी करते होगे? दिलावर हंसा। हम तो चिट्टे अनपढ़ लोग हैं, लोहा कूटने वाले। माफ कीजिएगा, मैंने कहा। आपने वालिद साहिब का जिक्र किया तो मुझे उनकी याद आ गई। अब ये तमाम कारोबार आप ही को संभालना पड़ रहा होगा। आपकी जिम्मेदारियों में तो बहुत इजाफा हो गया है।
وقت پڑ گیا ہے جی۔ اپنے وزیر خان مرحوم حساب کتاب دیکھ لیتے تھے۔ اس نے کافی بنانی شروع کی جو نہ جانے کون اندر رکھ کے چلا گیا تھا۔ میر صاحب تھے، باہر کا سارا بزنس سنبھالتے تھے، ہم ادھر مزے سے فیکٹری کو دیکھتے تھے اور بس۔ اب معلوم نہیں کیا ہوگا، آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، میں نے کہا۔ چودھری دلاور نے حیران سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ مجھ پر تو قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، میں کاروبار کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ آپ کا اندیشہ بجا، لیکن مجھے میرے وکیلوں نے یقین دلایا ہے کہ کیس بوگس ہونے کی وجہ سے اتنا کمزور ہے کہ کسی مشکل کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بے شک پیشہ ور وکیل موکل سے ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ہنسا اور اس نے کافی میرے سامنے رکھی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا جناب کہ تھا کوئی ہمارے جیسا پینڈو تو اسے وکیل مل گیا کوئی چلتا پرزا۔ 307 کا کیس تھا جو اس کی پیروی سے 304 کا بن گیا۔ موکل نے دہائی دی تو اس نے کہا، دیکھو اپیل میں کیا ہوتا ہے۔ اپیل میں 302 کا کیس ہو گیا اور پھانسی کی سزا ہوئی تو موکل چلانے لگا۔ وکیل نے کہا، او بے وقوف، تیرے سامنے میری کوشش سے 5 دفعات کم ہو گئیں، ذرا مہلت اور ملتی تو باقی دفعات بھی ختم کرا دیتا، مگر تیرا ٹائم اور تیری فیس دونوں ختم ہو گئے۔ جب وہ لطیفہ سنا رہا تھا تو میں نے اس کی پہلی لغزش پکڑی۔ ابھی وہ خود کو چٹا ان پڑھ کہہ رہا تھا اور لطیفے میں اس نے قانون کی دفعات کے حوالے بڑی روانی سے دیے۔ 307 کا مطلب تھا اقدام قتل، 304 غیر ارادی قتل اور 302 قتل عمد کی دفعات تھی، مگر بالکل جاہل شخص ان سے کیسے واقف ہو سکتا ہے اور لطیفے میں حوالے کے طور پر کسی غلطی کے بغیر کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ لطیفہ وہ روز تو کسی کو سناتا نہیں ہوگا، تاہم یہ کوئی ایسی مؤثر دلیل نہ تھی جس سے میری بے یقینی ختم ہو جاتی۔ لطیفہ ختم ہوا تو میں یوں ہنسا جیسے میں نے واقعی یہ لطیفہ پہلی بار سنا ہو۔ دراصل وکیل میرے بچپن کے دوست ہیں، میں نے کہا۔ دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور فیس دینے کا کیا سوال؟ میں فیس کی بات بھی کروں تو ناراض ہو جائیں۔ اچھا، اس نے عدم دلچسپی سے اخلاقاً کہا۔ اچھا ہے جی، آپ آ جاؤ تو کچھ کام بنے۔ آپ ولایت رہے آئے ہو، ماشاءاللہ نوجوان اور پڑھے لکھے ہو۔ ڈی سلوا تو ہے ملازم، آپ کی بات اور ہے، رب کرے یہ سب جھوٹ ہو۔ دلاور صاحب، میں نے کہا، جب میں انگلینڈ گیا تھا تو کاروبار کے 2 شریک تھے، میرے والد اور میر شرافت علی۔ آپ تیسرے شریک کی حیثیت سے اس کاروبار میں کب شامل ہوئے؟ پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ چودھری دلاور کا چہرہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت کے تغیر کا سبب میرا دوسرا سوال ہے۔ وہ جی، میں نے کہا تھا نا کہ ہم تو لوہا کوٹنے والے بندے ہیں، تو سچی بات ہے کہ لوہا کوٹتے کوٹتے مستری بن گئے، فورمین ہو گئے۔ سب اللہ کی دین ہے کہ جو دیکھتے تھے ادھر فٹ ہو جاتے تھے۔ اس نے سر کو انگلی سے بجایا۔ مشینوں کے پرزے ایک دفعہ کھول کے ڈال دیے تو دوبارہ جوڑنے میں کبھی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ لونڈے جو انگریزی میں موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے انجینئر صاحب بن جاتے ہیں، میرے جوتے صاف کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ مشین بگڑ جائے تو ان کو دیکھنی پڑتی ہیں کتابیں، نقشے، چارٹ اور ڈائیگرام، پھر یہ مکھی پر مکھی مارتے ہیں۔ خراب پرزے کی جگہ نیا پرزا لگا دیا۔ پرزا تو خود ایک مشین ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی شکل صورت، ناک نقشہ بدل کے اچھا کیا جا سکتا ہے جس سے کام اور اچھا ہو۔ کبھی پرزا نخرے کرتا ہے تو اس کی مدد کے لیے اپنی طرف سے بھی کوئی پرزا جوڑنا پڑ جاتا ہے، جیسے گدھا اڑ جاتا ہے اکیلا چلتے چلتے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ رد و بدل۔ ہاں جی، ہم نے مشینوں میں رد و بدل کر کے اصل سے بہتر بنا دیا۔ سوچو ذرا، ہزاروں قسم کے ماڈل اور سائز ہیں، مختلف ملکوں کے مختلف مشینوں کے، سب تجربے اور اللہ کی مہربانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ جو پرانے استاد ہوتے ہیں نا، موٹر میکینک، جو بچپن سے گراج میں جوتیاں سیدھی کرنی شروع کرتے ہیں اور مار کھا کھا کے پیچ کستے کستے ایسے ماہر ہو جاتے ہیں کہ ہر ماڈل کی کار کا انجن تصویر کی طرح ان کی کھوپڑی میں رہتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے بابو ٹائپ آٹو انجینئر کہلانے والے لونڈے ان کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے بچے۔ اس کے دماغ میں فوراً کوئی مناسب تشبیہ نہیں آئی تھی۔ تو جناب، ہم نے بھی ایسے ہی ترقی کی تھی۔ میر صاحب نے کہا، ادھر فیکٹری لگانی ہے، کچھ مال ہے تو نکالو۔ بس جی، میں نے جو تھوڑا بہت بچایا تھا وہ دے کر پارٹنر بن گیا۔ میں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور میرا وہ یقین متزلزل ہو چکا تھا کہ میں اسی دلاور سے ہم کلام ہوں جس نے مجھے اغوا کیا تھا، جو ایک نامعلوم شخص کی کوٹھی پر چوکیدار کو قتل کر کے قابض ہوا تھا، جو اس رات سٹیریو سن رہا تھا اور کسی عورت کے ساتھ داد عیش دے رہا تھا، اور جس نے مجھے انتہائی خطرناک انداز میں کھلی دھمکی اور 1 ماہ کی مہلت دی تھی۔ یہ سیدھا سادہ مستری سے فورمین اور بالآخر MWD انجینئرنگ کمپلیکس کا مالک بن جانے والا ان پڑھ اور صاف گو آدمی کوئی اور تھا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، پہلے آپ نے کہاں سے تجربہ حاصل کیا تھا؟ میرا مطلب ہے، آپ مستری کہاں تھے، فورمین کہاں؟ اس سوال کا جواب وہ اپنی باتوں میں گول کر گیا تھا۔ اب کیا پوچھتے ہو سکندر صاحب، پرانی باتیں ہیں،
جہاں کا آب و دانا تھا وہاں رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، لاہور، فیصل آباد، کراچی۔ اس نے بڑی صفائی اور پورے اعتماد کے ساتھ سابقہ حوالے بتانے سے گریز کیا۔ یہ شک پیدا کرنے والی دوسری بات تھی۔ اتنی صاف بات کرنے والا کہہ سکتا تھا کہ میں فلاں فاؤنڈری میں اتنے سال مستری رہا، پھر اس نے بیکو یا اتفاق جیسے اداروں میں بحیثیت ملازمین کام کیا ہوتا یا لوکو شاپ میں رہا ہوتا تو فخر سے بتاتا، مگر نام لینے سے اس کا ماضی کریدا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کا سراغ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور میں یہ بات اس سے زبردستی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ڈی سلوا صاحب کو کون لایا تھا؟ میں نے کہا۔ کوالیفیکیشن کیا ہے ان کی؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ڈگری ہے کہ نایودا؟ ہاں، MBA۔ وہ بولا، اپنے میر صاحب لائے تھے۔ پھر وہ بات ہوئی جس نے ایک دم میرے شکوک کی توسیع کر دی۔ ابھی ان کے ساتھ کوئی آیا تھا؟ ہاں جی، وہی مسکی۔ وہ ہنس کے بولا، اور میں نے فوراً اس کا جھوٹ پکڑ لیا۔ میں نے بینک اسکوائر کی طرف سے آنے والی نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن گاڑی کو ادھر ہی آتے دیکھا تھا، اور مجھے اس میں پیڈرو کی صورت دکھائی دی تھی۔ گیٹ پر جیمز بانڈ کا ناول پڑھنے والے نوجوان نے تصدیق کی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی تھا۔ چوکیدار نے یقیناً گاڑی کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا، اور گاڑی رکے بغیر سیدھی گزر گئی تھی۔ ڈی سلوا کے ساتھ غیر متعلقہ شخص اندر کیسے جاتا؟ اور جاتا تو چودھری دلاور یہ بات کیوں چھپاتا؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے کوئی دوست تھے، میں نہیں جانتا، لیکن اس نے جھوٹ بولا جانتے بوجھتے۔ میں نے گیٹ پر رکنے والے نوجوان سے کہا تھا کہ وہ شخص میں ہوں، اور اس نے مان لیا تھا۔ وہ صورت نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اس نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مرد تھا۔ اگر لڑکی ہوتی تو وہ مجھے میرے جھوٹ پر بے عزت کر دیتا۔ چودھری دلاور نے اپنی طرف سے ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آخر مینیجر کے ساتھ کون آئے گا؟ اس کی سیکرٹری، جسے چسکی مسکی کے ذکر پر میں نے چسکی سے الگ کر کے مسکی کہا تھا تو وہ بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ اب میرے لیے شک کی قطعی گنجائش نہ رہی کہ میری آنکھوں نے غلط نہیں دیکھا تھا۔ ڈی سلوا کے ساتھ پیڈرو آیا تھا، اور دلاور نے یہ بات چھپا لی تھی۔ بے شک میں گیٹ کے چوکیدار سے پوچھ کے مزید تصدیق کر سکتا تھا، مگر میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اچھا دلاور صاحب، میں ایک نظر فیکٹری دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ہم کیا بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ جم دیکھو جی، آپ مالک ہو، پوچھنا کیسا؟ وہ بولا، مگر آج نہیں۔ میں نے اپنی ووٹی سے کہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا تو اس کو داتا صاحب لے جاؤں گا، اس نے چادر چڑھانی ہے۔ آپ کل پرسوں جب دل کرے آؤ، ویسے بھی اب چھٹی ہونے والی ہے۔ آپ کیسے آئے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہاں قیام ہے آپ کا؟ اگر گاڑی نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بے شک میں مشینوں کی تیاری، پیکنگ، سٹور اور گودام کے تمام شعبے دیکھ کر اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو کہاں، مگر ملاقات کا اصل مقصد کچھ اور تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ دوسرا مقصد اب پورا ہو سکتا تھا کہ میں چودھری دلاور کا گھر دیکھ لوں۔ یہ تو بڑا اچھا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ مجھے اپنا گھر بھی دکھا دیں اور پھر مجھے میرے گھر پر ڈراپ کر دیں۔ میں SSP زامن رضوی صاحب کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں۔ کنکھیوں سے میں نے اس نام کا رد عمل دیکھا، مگر اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے میز کی دراز میں سے گاڑی کی چابیاں نکالتے ہوئے کہا، بانسوں والی سڑک پر، بیو گارڈن کے پیچھے۔ میں نے کہا، اور اس نے فقط سر ہلایا۔ باہر آ کے اس نے سیکرٹری کو ٹھیٹ لاہور کی پنجابی میں بتایا کہ وہ گھر جا رہا ہے، اور دفتر بند کر کے وہ بھی جانا چاہے تو چلا جائے، اور دیکھ پتر اور ڈرائیور کتھے ہے، انہوں لب کے لیا۔ اس نے چابیاں سیکرٹری کی طرف اچھال کے کہا، اس نواب دے پتر نے تے آنا ہے اپنے ٹائم تے۔ اور سیکرٹری نے 5 بجے گاڑی لے کر آنے والے ڈرائیور کو 4:10 پر حاضر کر دیا۔ میں دلاور کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور جب گیٹ کھلا تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چوکیدار کے علاوہ جیمز بانڈ کا ناول پڑھنے والے نوجوان نے بھی بڑی مستعدی سے اٹھ کے سلام کیا، اور یہ دیکھا کہ میں واقعی کوئی VIP ہوں جسے چودھری صاحب اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اور وہ بھی قبل از وقت۔ مجھے یقین تھا کہ آئندہ کوئی ان میں سے میرا راستہ نہیں روکے گا۔ میری یہ خوشی اس وقت خاک میں مل گئی کہ جب زمزمہ یعنی بنگیوں کی توپ کی طرف سے کار مال روڈ پر آئی تو دلاور نے اپنے شوفر کو حکم دیا کہ سیدھا چلے اور کشمیر روڈ کی طرف مڑ جائے، پہلے سکندر صاحب کو چھوڑنا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے ٹالنا چاہتا ہے، چنانچہ میں نے بھی اس کا گھر دیکھنے پر اصرار نہیں کیا۔ یہ کسی سے بھی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ چودھری صاحب کی رہائش کہاں ہے۔ جب کار مجھے زامن رضوی صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر چھوڑ کے سیدھی نکل گئی تو میں واپس ہوا، اور چوک تک پہنچا بھی نہ تھا کہ پیچھے سے ایک خالی رکشہ آیا جسے میں نے گزرنے سے پہلے روک لیا اور میو ہاسپٹل چلنے کے لیے کہا۔ رکشہ کی سواری کرنا خاصی جسمانی مشقت کا صبر آزما کام تھا، مگر لاہور میں ٹیکسیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ کم سے کم مجھے کبھی ضرورت پڑنے پر ٹیکسی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ ہسپتال میں مجھے محسن کو تلاش کرنا پڑا کیونکہ ملاقاتیوں کے آنے کا وقت ہو چکا تھا، اور میو ہسپتال کے ہر وارڈ میں سینکڑوں کے حساب سے ہر بیمار کو دیکھنے کے لیے آنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا جو برآمدوں میں بھی جمع تھے۔
محسن نے خود ہی مجھے دیکھ لیا اور تیر کی طرح میری طرف آیا۔ رابعہ نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ تیری ملاقات ہو گئی چودھری دلاور سے؟ ہاں، میں نے کہا۔ میں نے غلط نہیں دیکھا تھا، وہ نیلی کار میں جو ڈی سلوا کی تھی وہی استاد پیڈرو بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اسے چودھری دلاور سے ملاقات کا حال سنایا۔ اس وقت وہ بینچ خالی نہیں تھی جس پر ہم دوپہر کے وقت بیٹھے تھے۔ لان پر بھی حضرات اور خواتین براجمان تھے جو نسبتاً صحت مند مریضوں کو وارڈ سے باہر کھینچ لائے تھے اور انہیں درمیان میں بٹھا کے ان سے اپنی اپنی لائی ہوئی چیزیں کھلانے میں مصروف تھے۔ میں اور محسن ان سے دور ایک درخت کے گرد بنی ہوئی اینٹوں کی 2 فٹ اونچی اور 1 فٹ چوڑی بینچ پر بیٹھے رہے۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور نرسنگ آرڈر کی سیٹیاں بجا بجا کے تیمارداروں کو روانگی اختیار کرنے کا حکم دینے لگے۔ اکثریت معقول لوگوں کی تھی جو سیٹی سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ڈیر قسم کے لوگ اس وقت تک ٹکے رہے جب تک کہ ہسپتال کے عملے نے ان کو بے عزت کرنا شروع نہیں کیا۔